प्यारे दोस्तों, आज के दर्दनाक वाक़े के अंदर हम आपको बताएंगे कि इमाम साहब की बेटी आखिर ऐसा कौन सा गुनाह करती थी कि जिसकी वजह से इस पर इतना दर्दनाक अजाब आया, जिसकी लाश को देखकर गांव वाले तौबा इस्तगफार करने लगे। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वाक़े को सुनने से हो सकता है कि हम में से बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल जाएं। मुराद साहब की बेटियां सारा दिन टीवी देखती रहती। जब वो मना करते, बीवी बीच में आ जाती, कहती बच्चियां हैं, इन्हें आजादी से जीने दें, आप क्या हर वक्त रोक टोक करते हैं। मुराद साहब को बीवी और बेटियों की बात पर अफसोस होता, उनके दिल में खुदा का खौफ था। फिर एक दिन उनकी बेटी टीवी देखते हुए बड़े बेहुदा किस्म का रक्स करने लगी तो उन्होंने इसे आगे बढ़कर एक थप्पड़ लगा दिया। तो बीवी ने इन्हें गुस्से से बुरा भला कहा, तुम मुराद साहब घर से निकलकर मस्जिद में चले गए। थोड़ी देर बाद एक बच्चा दौड़ता हुआ इनके पास आया और उसने बताया कि आपकी बेटी गर्मियों की शाम थी, असर के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे अब भी सूरज सवा नेज़े पर मौजूद है। गर्मी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में बूढ़े मुराद साहब के लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल था। 55 साल की उम्र में वो बहुत ही बीमारियों में मुब्तला हो चुके थे, लेकिन घर चलाने के लिए उन्हें नौकरी करनी थी। फिर 3 जवान बेटियों का साथ था, जिनके रिश्तों के लिए वह बेहद परेशान थे। न जाने क्या बात थी कि उनकी बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आता ही नहीं था, और जो रिश्ते आते वो इस काबिल न होते कि वो अपनी बेटियों को रुखसत कर देते। 1-2 अच्छे रिश्ते आए भी थे, लेकिन उनकी बेटियां इनको ठुकरा देती। उनकी बेटियां जवान ही नहीं बल्कि बड़ी बेहया और मगरूर थीं। वो अपने बाप के मुंह पर भी साफ जवाब देने से बाज नहीं आती थी। आज भी मुराद साहब दफ्तर से लौटते वक्त काफी ज्यादा परेशान थे। उनके दफ्तर में उनके एक दोस्त ने उनको अपनी शादी का कार्ड दिया। उनके दिमाग में यही सोच चल रही थी कि उनकी जिंदगी में ये दिन कब आएगा कि मैं भी अपनी बेटियों के हाथ पीले करूंगा, क्योंकि उसका बेटा तो था नहीं। अब तो वह एक बेटी को भी रुखसत नहीं कर पाए। वो जितना भी कमाते उनकी बीवी सब का सब खर्चों में उड़ा देती थी। ना ही अच्छे रिश्ते आ रहे थे, ना ही इनकी बेटियों को रुखसत करने के लिए बीवी ने कुछ जमा पूंजी की थी। इनकी आंखें आंसुओं से तर रहती थीं। वो मुस्तकबिल को लेकर बहुत ही फिक्रमंद थे। वो बूढ़े आदमी इस फिक्र में मुब्तला थे कि अगर वो इस दुनिया से चले गए तो बेटियों का क्या होगा। वो जानते थे कि उनकी बेटियां किसी काबिल नहीं, ना ही उन्होंने पढ़ाई की थी और ना ही कोई हुनर सीखा था। बस सारा वक्त यहाँ तो अपनी अम्मा के साथ बाजार के चक्कर काटती या फिर टीवी के आगे बैठी रहती। मुराद साहब ने सोचा था कि वो अपनी बड़ी बहन से बात करेंगे और अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता इनके बेटे के साथ तय कर देंगे। कम से कम वो बड़ी बेटी के फर्ज से तो सबकदोश होंगे। इन्हीं सब सोचों के दरमियान वो अपने घर पहुंचे तो टीवी की तेज आवाज ने उनका इस्तकबाल किया। मुराद साहब को टीवी से सख्त नफरत थी, लेकिन बेटियों के आगे वो खामोश हो जाते। अब भी मुराद साहब ने जोर से सलाम किया, लेकिन उनकी बेटियां टीवी में इस कदर महव थी कि इन्हें बाप के सलाम की आवाज भी नहीं सुनाई दी। घर का हाल बहुत ही बुरा था। हर चीज बेतरतीब पड़ी थी और बेटियां बस टीवी पर नजर जमाए बैठी रहती। मुराद साहब ने एक नजर पूरे घर पर डाली और इन्हें देखकर बहुत अफसोस हुआ कि 3 जवान बेटियों के होते हुए भी घर किस कदर कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा है। वो थक हार कर कुर्सी पर बैठ गए। किसी ने इनसे पानी तक नहीं पूछा। उनका सारा वजूद पसीने से शराबूर हो गया था। चंद पैसे बचाने की खातिर वो बहुत दूर से पैदल चलते हुए घर आए। कुछ देर बाद वो पानी पीकर सांस लेने के लिए कमरे में चले गए। उनकी बीवी अपने मोबाइल फोन में मसरूफ थी। मुराद साहब ने बीवी को सलाम किया तो बगैर इनका चेहरा देखे बीवी ने सलाम का जवाब दिया। वो फोन में ही मसरूफ रहती थी। मुराद साहब इस माहौल से तंग आ चुके थे। न बेटियों को किसी बात का होश था और न ही बीवी को। मुराद साहब बिस्तर पर लेट गए और बाहर से आती हुई आवाजों को नजरअंदाज करने लगे, हालांकि ये आवाजें उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी।
مراد صاحب ایک نیک آدمی تھے، 5 وقت کے نمازی تھے اور مسجد میں جب امام صاحب نہیں ہوتے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں نماز بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس طرح کی چیزیں پسند نہیں کرتے تھے۔ کچھ دیر بعد مغرب کی اذان سنائی دی تو مراد صاحب نے بیٹیوں کو آواز دی اور کہنے لگے ٹی وی کی آواز کم کر دو، لیکن اس کی بیٹیاں نہ جانے کون سا ڈرامہ دیکھ رہی تھیں اور انہوں نے اپنے باپ کی بات ذرا بھی نہ سنی اور ٹی وی کی آواز نہ کم کی۔ مراد صاحب غصے سے اٹھے اور کمرے میں گئے اور ریموٹ اٹھا کر جیسے ہی انہوں نے ٹی وی کی آواز بند کی تو ان کی چھوٹی بیٹی بدتمیزی سے کہنے لگی، ابا کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اتنا اچھا سین چل رہا تھا، سب خراب کر دیا۔ چنانچہ مراد صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹی اذان کا احترام کرو، اذان ہو رہی ہے۔ لیکن ان کی بیٹی اپنے باپ سے ریموٹ چھین چکی تھی اور اس طرح سے اس نے اپنے باپ کو نظر انداز کیا جیسے وہ موجود ہی نہ ہوں۔ اس کی یہ حرکت مراد صاحب کو بہت بری لگی، لیکن وہ جوان بیٹیوں کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ کمرے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ کچھ تو دھیان دیا کرو، سارا وقت ہماری بیٹیاں ٹی وی میں لگی رہتی ہیں، کم سے کم اذانوں کا تو احترام کریں۔ مراد صاحب کی بیوی نے فون سے نظر ہٹا کر ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ مسجد جائیں، ہر وقت گھر میں شور شرابہ نہ کیا کریں۔ بجائے بیٹیوں کو سمجھانے کہ ان کی بیوی انہیں گھر سے جانے کا کہہ دیا، چنانچہ مراد صاحب نے ایک افسوس بھری نظر بیوی پر ڈالی اور ٹوپی اٹھا کر نماز کے لیے گھر سے نکل گئے۔ نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں واقعی اس بات کی پریشانی تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے گھر کا کیا ہوگا۔ اس کی بیٹیوں کا مستقبل اسے تاریک نظر آ رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی بڑی بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے بہن کے آگے فریاد کی کہ ان کی بہن ان کی بڑی بیٹی کا رشتہ لے لے، لیکن بڑی بہن نے صاف کہہ دیا کہ انہیں ایسی بہو نہیں چاہیے جسے نہ نماز کا پتہ ہو نہ دین دنیا کا، اور بڑی بہن نے صاف صاف کہہ دیا آپ کی بیٹی پڑھی لکھی نہیں ہے اور نہ ہی اسے گھر گرہستی سنبھالنی آتی ہے، نہ دیندار ہے، میں ایسی لڑکی کو کیسے اپنی بہو بنا سکتی ہوں؟ مجھے اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا۔ ویسے تو ان کی بڑی بہن بہت اچھی تھی، لیکن اس کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، اس لیے مراد صاحب خاموش ہو گئے اور پھر واپس گھر لوٹ آئے۔ رات کے 11 بجے وہ سونے کے لیے لیٹے، تب بھی گھر میں ٹی وی کی آواز پورے زور سے گونج رہی تھی اور پھر اسی رات 1 بجے تک وہ کچی پکی نیند میں کروٹیں بدلتے رہے، لیکن ٹی وی کی آواز کم نہ ہوئی۔ ان کی بیٹیاں ساری ساری رات جاگتی اور آدھا آدھا دن سوتی تھی، اور یہی وہ بات تھی شاید جن کی وجہ سے کوئی بھی مراد صاحب کی بیٹیوں کا رشتہ لے کر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ اگلی صبح مراد صاحب کی آنکھ کھلی تو انہیں شدید بخار تھا۔ مجبوراً انہوں نے دفتر سے چھٹی کر لی۔ آدھا دن تک گھر میں سناٹا رہا کیونکہ ان کی بیٹیاں سو رہی تھیں، لیکن جب وہ ظہر کی نماز کے بعد بھی نہ اٹھی تب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری کوئی بھی بیٹی نہیں اٹھی، تم بیٹیوں کو تمیز کیوں نہیں سکھاتی؟ ساری ساری رات جاگتی ہیں اور آدھا دن سوتی ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور اپنی بیٹیوں کے لیے تم نے بھی کوئی جمع پونجی اکٹھی نہیں کی، ہماری بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ چنانچہ مراد صاحب کی بیوی نے ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی، ہماری بچیاں آپ پر بوجھ نہیں ہیں، اور آج کل کے دور میں تو ہر گھر میں ایسی ہی روٹین ہوتی ہے، اب پتہ نہیں کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ اتنا شور مچانے لگ گئے ہیں، جا کر آرام کریں، آپ کو میں کمرے میں کھانا دے دوں گی، آپ گھر میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کے پیچھے ہی پڑ جائیں، انہیں آزادی سے ان کی زندگی جینے دیں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے یہ سب باتیں آپ کو آپ کی بڑی بہن نے سکھائی ہیں، کل بھی آپ اس کے گھر گئے تھے نا، اب آ کر آپ نے ہمیں ہی سنانا شروع کر دیا، ان کی اپنی بیٹیاں کیا کرتی پھرتی ہیں، ان کو اس بات کی تو فکر نہیں، میری بیٹیوں کو برا بلا کہتی ہیں۔ ان کی بیوی نے الٹا انہیں ہی برا بلا کہہ دیا اور پھر وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے زیادہ کچھ کہیں گے تو گھر میں جھگڑا کھڑا ہوگا۔ شروع میں وہ بیوی پر بہت روک ٹوک لگاتے تھے، اسے صحیح غلط سمجھاتے تھے، اسی وجہ سے بار بار ان کی بیوی ماں کے گھر جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ بیٹیاں پیدا ہوئی تو مراد صاحب کی اماں نے سمجھایا کہ اس طرح بار بار بیوی کا گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں، بیٹیوں پر برا اثر پڑتا ہے، تمہیں کچھ صبر سے کام لینا ہوگا۔ اور پھر اس دن کے بعد مراد صاحب بری طرح خاموش ہو گئے، اور اس بات کا ان کی بیوی نے خوب فائدہ اٹھایا اور وہ پوری طرح اپنی منمانی کرنے لگی۔
کبھی کبھی تو مراد صاحب کو اس بات پر افسوس ہوتا کہ انہوں نے ماں کی پسند کو ٹھکرا کر اپنی مرضی سے شادی کیوں کی۔ دراصل ان کی اور میمونہ کی محبت کی شادی تھی۔ میمونہ ان کے محلے دار تھی، وہ بچپن سے ہی اسے دیکھتے آئے تھے، لیکن جب وہ جوان ہوئی تو مراد صاحب کے دل میں اتر گئی۔ مراد صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ میمونہ سے شادی کریں گے، اور جب یہی بات انہوں نے اپنی والدہ کو بتائی تو وہ میمونہ کو پسند کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی والدہ اور بہنوں نے صاف منع کیا۔ کہنے لگی وہ لڑکی خوبصورت ضرور ہے لیکن اس کی سیرت اچھی نہیں ہے، نہ ہی وہ دیندار گھرانے سے ہے اور نہ ہی ان کے گھر میں لڑکیوں کی کوئی تربیت ہے۔ مراد صاحب کی والدہ کے لیے لڑکی کا دیندار ہونا بہت ضروری تھا، اور انہوں نے تو مراد صاحب کے لیے لڑکی بھی پسند کر رکھی تھی، اس لیے بیٹے کو صاف لفظوں میں منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کسی کی بیٹی کا عیب نہیں نکالنا چاہیے، لیکن میمونہ اور اس کی بہنیں بہت ہی آوارہ قسم کی لڑکیاں ہیں، ہر وقت دروازے پر لٹکی رہتی ہیں۔ میمونہ بھی تو ہر وقت دروازے پر ہی کھڑی رہتی ہے، لیکن اس وقت جوانی کا زور تھا۔ مراد صاحب کو بے انتہا میمونہ سے عشق تھا، انہیں اپنی ماں بہنوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب ماں نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ماں جو بھی ہو آپ میری شادی کروا دیں۔ ماں اکلوتے بیٹے کی خواہش سے خاموش رہی، پھر اس میمونہ سے مراد خان کی شادی ہو گئی، لیکن جیسے ہی چند دن گزرے میمونہ کے رنگ پوری طرح کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی اور بنا بات کے جھگڑا کرتی، اور ہر وقت اسے بس گھر سے باہر جانے کی لگی رہتی تھی۔ چند ہی مہینوں میں مراد صاحب کو میمونہ کی اصلیت کا پتہ چل چکا۔ مراد صاحب شروع سے ہی نمازی اور پرہیزگار انسان تھے، لیکن میمونہ ایک وقت کی بھی نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ ہر وقت ناخنوں پر نیل پالش لگی رہتی، میک اپ سے چہرہ بھرا ہوتا، اور وہ کبھی چھت پر تو کبھی دروازے پر لٹکتی رہتی۔ شروع میں تو اس بات پر کئی دفعہ ان سے جھگڑا بھی ہوا، لیکن میمونہ کے ماں باپ اسے بہت سپورٹ کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے گھر جا کر بیٹھ جایا کرتی۔ مراد بار بار اسے منع کر کے واپس لے آتے، اور پھر جب ایک کے بعد دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو پھر ان کی اماں نے انہیں سمجھایا کہ بیٹیوں کے مستقبل پر ان کا برا اثر پڑے گا۔ ماں باپ کی لڑائی بچوں کو بہت متاثر کرتی ہے، اور پھر مراد صاحب بیٹیوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے، لیکن دن بدن ان کے گھر کے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ بوڑھی ماں گھر کا سارا کام کرتی اور اپنی پوتیوں کو بھی سنبھالتی۔ میمونہ کو تو بس اپنے سجنے اور سنورنے سے فرصت ہی نہ ملتی، اور یہ بیٹیاں بھی نہ جانے اس نے کیسے پیدا کی، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ کبھی بھی ماں نہ بنتی۔ اس لیے اس کی کہ خوبصورتی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ان کی ماں اپنے آخری وقت پر پہنچی تو بستر پر لیٹ گئی۔ انہی دنوں گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ مراد صاحب کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہو گیا تھا کہ جب تک ان کا گھر ان کی ماں نے سنبھالا ہوا تھا تو ٹھیک تھا، چنانچہ ماں کا انتقال ہوا تو میمونہ نے بھی کھل کر منمانی کرنی شروع کر دی، نہ ہی بیٹیوں پر توجہ دیتی، نہ ہی گھر پر توجہ دیتی۔ محلے میں وہ کبھی کسی کے گھر چلی جاتی تو کبھی کسی کے گھر، اور کبھی کسی سہیلی کو ساتھ لے کر بازار کے لمبے چکر پر نکل جاتی، اور پیچھے سے مراد صاحب دفتر کے ساتھ گھر بھی چلا۔ کچھ عرصے تک ان کی بیٹیاں سکول گئیں، اس کے بعد وہ بھی گھر بیٹھ گئیں۔ انہیں بھی ماں کی طرح ہر وقت تیار رہنے کا شوق تھا۔ بڑے بڑے ناخنوں پر نیل پالش لگائے، مہندی لگائے، سجائے، وہ خود کو کسی فلم کی ہیروئن سمجھتی تھی، جبکہ مراد صاحب چاہتے تھے کہ اس کی بیٹیاں دیندار اور نیک ہوں، مگر بیٹیوں پر تو ماں کی تربیت کا ہی اثر تھا۔ وہ مراد صاحب سے بدتمیزی پر اتر آتی، اور اب تو ان کے رشتے بھی اسی وجہ سے نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ہر کوئی میمونہ کی فطرت سے واقف تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا، کیونکہ بیٹیوں کو بھی اپنے جیسے ہی پروان چڑھا رہی تھی، اور جس طرح میمونہ نے اپنے گھر کو نظر انداز کیا اسی طرح اس کی بیٹیاں بھی کریں، اور یہی وجہ تھی کہ مراد صاحب ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے۔ کبھی کبھی تو وہ سوچتے کہ کاش اپنی ماں کی بات مان کر وہ میمونہ جیسی عورت سے شادی ہی نہ کرتے تو آج کی زندگی ایک نارمل انسان جیسی بنتی۔ ایسے ہی فکروں میں ڈوبے کئی دن نکل گئے، اور پھر ایک دوپہر وہ دفتر کے کام جلدی نپٹا کر گھر واپس لوٹے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ گھر کے دروازے پر ایک غیر لڑکا کھڑا تھا، اور ان کی بیٹی ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ مراد صاحب کو دیکھ کر وہ لڑکا فوراً وہاں سے کھسک گیا، جبکہ ان کی بیٹی اندر دوڑ آئی۔ وہ گھر سے داخل ہوئے تو انہوں نے بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ وہ کون سا لڑکا تھا اور وہ کس سے بات کر رہی تھی۔
لیکن بیٹی خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سختی سے پوچھنے لگے تو ان کی بیوی آ گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، گھر آتے ہی کیوں چلانا شروع کر دیا؟ ہر وقت بیٹیوں سے پولیس انسپکٹر کی طرح تفتیش نہ کیا کریں۔ مراد صاحب نے غصے میں کہا، جوان بیٹی کسی غیر لڑکے کے ساتھ دروازے پر کھڑی باتیں کر رہی تھی، کیا اس پر بھی میں سوال جواب نہ کروں؟ مراد صاحب کی بیوی عجیب نظروں سے انہیں دیکھ کر بولی، آپ نے بھی تو مجھے دروازے پر دیکھ کر ہی پسند کیا تھا، تو پھر آپ کی بیٹیاں کیوں آپ کو آج بری لگ رہی ہیں؟ لڑکیوں کو تیار ہونے کا شوق ہوتا ہے، میں بھی اپنی جوانی میں ایسی ہی تھی اور آپ نے مجھے ایسے ہی پسند کیا تھا۔ بیٹی کے سامنے ایسی بات سن کر مراد صاحب شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، میں نے کبھی تم سے دروازے میں کھڑے ہو کر بات نہیں کی، تمہیں پسند ضرور کیا تھا، لیکن فوراً ہی اپنی والدہ کو بیچ کر تم سے رشتہ طے کیا اور تمہیں عزت سے رخصت کروا کر لے آیا تھا۔ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس سے تمہارے ماں باپ کی بدنامی ہوتی، محلے کے اگر 10 لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور پھر سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکا کون تھا جو بڑی دوپہر میں ایسے ہمارے دروازے پر کھڑا تھا؟ مراد صاحب کی بیٹی کہنے لگی، ابا وہ میری دوست کا بھائی تھا، کسی کام سے آیا تھا، آپ نے تو بلا وجہ ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اور پھر اماں کے اشارے پر وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ مراد صاحب نے غصے سے بیوی کو دیکھا اور کہنے لگے، تم ہی کچھ ہوش کر لو، میں پہلے ان کے رشتوں کی طرف سے بہت پریشان ہوں، یہ ایسی حرکتیں کریں گی تو کیا حق ان کے رشتے آئیں گے؟ بیوی نے ایک نظر مراد صاحب پر ڈالی اور کہنے لگی، آپ ان کے رشتے کی فکر نہ کریں، یہ اپنے لیے خود ہی لڑکے پسند کر لیں گی تو ہم انہیں رخصت کر دیں گے، ویسے بھی آج کل ماں باپ کی مرضی سے شادی کرنے کا دور نہیں رہا۔ ان کی بیوی خوب تیار تھی، کہنے لگی، میں ذرا پچھلی گلی میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، ابھی جا کر آپ بھی آرام کریں اور بیٹیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جوان بچوں کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئی تو مراد صاحب سوچنے لگے، کاش میں نے اپنی ماں باپ کی مرضی سے شادی کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، یعنی اب اس بات کا بہت زیادہ پچھتاوا تھا ان کو۔ اس وقت انہوں نے اپنی ماں کی بات کیوں نہیں مانی؟ وہ جان گئے کہ ان کی ماں ایک درویش عورت تھی اور ان کو سمجھنے کی بھی مراد صاحب کو ضرورت تھی۔ مراد صاحب کے دماغ پر تو محبت کا بوجھ سوار تھا اور یہی وجہ تھی کہ انہیں اپنی ماں کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی، اور آج جب وہ پچھتا رہے تھے تو ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا ہی رہ گئے۔ باہر تینوں بیٹیاں زور شور سے گانے چلا کر بیٹھی تھیں۔ مراد صاحب نے انہیں کچھ نہ کہا، لیکن عصر کی اذانیں ہوئی اور گانوں کی آواز کم نہ ہوئی تو وہ کمرے سے نکلے اور پھر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ان کی بڑی بیٹی تیز آواز میں گانے چلا کر کسی بےہودہ قسم کے گانے پر بےہودہ رقص کر رہی تھی۔ کبھی وہ کمر مٹکاتی تو کبھی سینہ دوپٹے سے بے نیاز تنگ لباس میں آگے بڑھ کر۔ مراد صاحب نے انہوں سے ریموٹ چھینا اور ٹی وی بند کر دیا اور غصے سے کہنے لگے، یہ میرا گھر ہے، کوئی طوائف خانہ نہیں ہے، تم تینوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ سننا تھا کہ بیٹی بدتمیزی سے بولی، ابا آپ ایسا کریں، مسجد میں ہی بستر لگا لیں، گھر نہ آیا کریں، آپ کو ہر وقت بس لیکچر دینا آتا ہے۔ بیٹی کی بات سن کر مراد صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، لیکن مراد صاحب کی بیٹی نے ان کی ایک نہ سنی۔ کہنے لگی، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا نہ آپ کو کیا ہے، آپ جائیں، جا کر مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اس نے دوبارہ ٹی وی چلایا اور بیٹھ گئی اور ان کے سامنے ہی رقص کرنے لگی۔ اس نے یہ بدتمیزی کرنا اپنی ماں سے ہی تو سیکھا تھا، کیونکہ ان کی ماں بھی تو جوانی میں ایسی ہی تھی، وہ بھی غلطی کر کے کبھی شرمندہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ سینہ تان کر ڈٹی رہتی تھی، اور اب ان کی بڑی بیٹی نیلم نے بھی یہی کیا تھا۔ مراد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے گھر چھوڑا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی ان کا گھر واپس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، وہ بس مسجد کے ایک پلر سے ٹیک لگائے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ کسی طرح ان کی بچیوں کو ہدایت مل جائے۔ اتنے میں محلے کا ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، مراد صاحب جلدی سے گھر جائیں، آنٹی نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ سن کر مراد صاحب حیران ہوئے، کچھ دیر پہلے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ جلدی سے مسجد سے نکل کر گھر پہنچے۔ ان کے دروازے پر 7-8 عورتیں کھڑی تھیں اور وہ سب بہت حیران اور پریشان نظر آ رہی تھیں۔ مراد صاحب نے جگہ بنائی اور گھر کے اندر گئے تو اپنی بیوی اور بیٹیوں کو دیکھا۔ ان کی بڑی بیٹیاں بری طرح چیخیں مار رہی تھی، جب کوئی چھوٹی بیٹی پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی تھی اور بیوی کے چہرے کے رنگ بھی اڑ گئے اور بڑی بیٹی چیخ چیخ کر ایک ہی بات کہہ رہی تھی،
اماں سب کچھ اندھیرا ہے، سب کچھ اندھیرا ہے۔ مراد صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ تو ان کی بیوی کہنے لگی میں سہیلے کے گھر سے لوٹی تو مجھے بس اس کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ بیٹیوں سے پوچھنے پر پتا چلا کہ اسے نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مراد صاحب گھبرا کر جلدی سے باہر گئے اور گلی کے کونے والے ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو کہنے لگے کہ اس کی بینائی کے ساتھ ساتھ اس کو اور بھی کچھ مسئلہ ہوا ہے، انہیں کسی بڑے اسپیشلسٹ کو دکھائیں۔ مراد صاحب نے اپنی الماری سے پیسے نکالے، بیٹی کو ٹیکسی میں بٹھا کر بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور جب چیک اپ ہوا تو پتا چلا کہ ہمیشہ کے لیے اس کی بینائی چلی گئی۔ اور جب یہ بات ان کی بڑی بیٹی نے سنی تو دل کا اٹیک ہوا اور وہ مراد صاحب کو بیٹی سے لاکھ شکوے سہی، لیکن وہ باپ تھے، انہیں اپنی بیٹی کی موت کا بہت دکھ تھا، تو اسے اٹھا کر اپنے گھر لائے اور اپنی بیٹی کی تدفین کا اہتمام کرنے لگے۔ چنانچہ مراد صاحب کی بڑی بیٹی نیلم کی تدفین کے بعد جب گھر والے اس کے جنازے کو اٹھانے لگے تو اس کا جنازہ بھاری پڑ گیا۔ بہت سارے لوگوں نے مل کر زور لگایا لیکن پھر بھی اس کا جنازہ نہ اٹھا۔ پھر امام صاحب نے مراد صاحب سے پوچھا کہ یہ کون سا گناہ کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا۔ چنانچہ مراد صاحب نے نظریں جھکا لی اور شرمندہ ہو کر امام صاحب کو بتانے لگے کہ یہ ہر وقت ٹی وی پر بیٹھی رہتی تھی اور نہ ہی اذانوں کا احترام کرتی تھی، نہ ہی نماز پڑھتی تھی۔ میں جب بھی اس کو ٹی وی بند کرنے کا بولتا تو مجھ سے زبان چلاتی، اس پر یہ اس لیے عذاب آیا ہے اور اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا۔ چنانچہ امام میت کے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ جب ٹی وی کو اٹھایا گیا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ چنانچہ پھر ٹی وی کو اس کی لاش پر رکھ کر قبرستان لے جایا گیا اور وہاں پر جا کر اس کو ٹی وی کے ساتھ ہی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ جیسے ہی اس کی قبر کو کھودا گیا اور اس کی قبر میں رکھا گیا اور ساتھ میں ٹی وی کو بھی رکھا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قبر میں کئی سارے سانپ اکٹھے ہو گئے اور اس کو ڈنگ مارنے لگے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر مراد صاحب اور اس کی بیٹیاں ڈر گئیں کہ ہم نے نہ تو کبھی اذانوں کا احترام کیا، نہ آپ کی بات کا مان رکھا، اس لیے یہ سب کچھ ہوا۔ چنانچہ پھر جیسے تیسے کر کے رشتہ داروں نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور اس کو دفنا کر گھر واپس آ گئے، لیکن مراد صاحب اور اس کی بیٹیاں یہ منظر کبھی بھی بھول نہیں پا رہے تھے اور وہ خوف کے مارے رو رہی تھیں اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی تھیں اور خوف خدا سے رونے لگی۔ اور مراد صاحب کی بیٹیاں اپنے باپ سے کہنے لگی ابا جان ہم شرمندہ ہیں، ابا جان ہمیں معاف کر دیں، ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مراد صاحب کی بیوی بھی اور ان کی دو چھوٹی بیٹیاں بھی مراد صاحب کی ہدایت پر باقاعدگی سے پنجگانہ نماز ادا کرنے لگی اور تلاوت قرآن پاک کرنا شروع کر دی اور انہوں نے اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا شروع کی۔ اب وہ مراد صاحب کا بڑا ادب و احترام کرتی ہیں، ان کی ہر بات مانتی ہیں، لیکن مراد صاحب اپنی بڑی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ ہر وقت ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے اور مراد صاحب کا کہنا ہے کہ میں ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں اور جو کوئی شخص یہ واقعہ سن رہا ہے اس سے بھی یہ التجا کروں گا کہ وہ میری بڑی بیٹی کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ عذاب کو ٹال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اذانوں کا احترام کرنے، 5 وقت کی نماز پڑھنے، تلاوت کرنے اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا اور اس واقعے سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو جاتے جاتے اس واقعے کو لائک ضرور کر کے جائیے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیں۔